बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जहाँ कहीं भी आप हैं, दुनिया के जिस जिस कोने में आप हैं, आप अपने अहल व अयाल, अपने अहल खाना, अपने प्यारों के साथ खुश खुर्रम हो। नाज़रीन कराम, आज का दिन सियासी तौर पे आज भी बहुत मसरूफ़ दिन रहा। इतनी तेज़ी से खबरें आ रही थी कि किसी एक खबर पे नज़र रखना मुहाल था, और एक खबर को अगर आप डाइजेस्ट कर रहे हैं तो अगली खबर आपकी मुंतज़र थी। तो आज इतना मसरूफ़ दिन है और इतने सारे टॉपिक्स हैं, और आपको पता है कि वीडियो की तवालत का भी एहसास होता है, इसलिए हमारी ये मंशा होती है कि छोटी से छोटी वीडियो को रखा जाए ताकि हमारे नाज़रीन को, व्यूअर्स को देखना ये मुश्किल ना लगे। लेकिन किसी एक वीडियो में इतने वाक़यात को समोना, बंद करना, उन पे बात करना, उन पे तज़िया अपना देना, ये छोटी वीडियो में इसको नहीं समझा जा सकता। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सामने आज के दिन का सारा अहवाल रखा जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं आज जनाब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज अपनी अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में सवात में एक बहुत बड़े जलसा-ए-आम से ख़िताब किया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो जज़्बाती अंदाज़ है, फिर जिस तरह क्राउड उनका जवाब देता है, शायकीन लोग जो जलसे में मौजूद होते हैं, शुरका उनके हर जुमले, हर नारे पे लब्बैक कहते हैं। और ख़ास तौर पे आज का जो जलसा था, इंतहाई जज्बाती जलसा था। और स्वात जैसे एक शहर में आपको पता है कि इतनी तादाद में इतना बड़ा जलसा मुनक़्क़िद करना कोई मामूली बात नहीं है। और माशाअल्लाह इमरान खान साहब को आज फिर मुबारक हो इतना बड़ा जलसा मुनक़्क़िद करने पे। तो उन्होंने इस जलसे में बहुत सारे मौज़ूआत पे बात की। सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ का कहा कि मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि इस्लामोफोबिया के मुतालिक जो उनका स्टैंस था, जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी जनरल असम्बली में इस पे बात की, या जो बैरूनी वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका, बरतानिया, जितनी वेस्टर्न पावर्स हैं, उनके साथ जब भी उनके प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट के साथ जब भी उन्होंने इंटरेक्ट किया है, तो इस्लामोफोबिया के मुतालिक उन्होंने इस बात को हमेशा उसका तज़किरा किया है। तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में जो आज मुझे ख़ास तौर पे इसलिए खुशी है कि यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामोफोबिया के टॉपिक पे उनकी बात को सराहा और उसको एक्सेप्ट किया। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कभी दुनिया के किसी भी मुल्क में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मगरब में, जब भी कभी नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में हज़ूर सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी की गई, तो मुसलमान स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो जज्बात में आके जो एहतजाज करते हैं, सड़कों पे आते हैं, तो उल्टा उनके साथ ज़्यादती भी होती थी। और उन्हीं को कहा जाता था कि ये दहशतगर्दी करते हैं और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ लेके मगरिब का जो लाइफस्टाइल है, जो उनका वे ऑफ लाइफ है, जो उनकी सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, उन पे अटैक करते हैं। तो इस ज़िम्न में इमरान खान साहब ने दोबारा कहा, इसलिए मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है कि इस्लामोफोबिया के मुतालिक उनके स्टैंड पर दुनिया ने लब्बैक कहा। और इसके साथ ही उन्होंने ज़िक्र किया कि इंडिया में जो आजकल के हालात हैं, स्पेशली जो मुसलमान अवाम के साथ वहाँ पे सलूक किया जा रहा है, उसकी एक मिसाल का ज़िक्र करते हुए उन्होंने बताया कि आज इंडिया में कर्नाटका की एक अदालत ने एक मुस्लिमा खातून को स्कार्फ पहनने पे पाबंदी लगाई और ये रूलिंग दी कि इस्लाम के नाम पे आप स्कार्फ नहीं पहन सकते, क्योंकि स्कार्फ पहनना एक बुनियादी हकूक में नहीं आता। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये कहा कि भारत जैसे सेकुलर मुल्क का आज ये हाल है कि वहाँ पे मुसलमानों को रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। और इस ज़िम्न में इस्लामोफोबिया के मुतालिक बात करने की अहमियत सबसे ज़्यादा, अगर आज नहीं तो कभी नहीं इस तरह की पहले माजी में ज़रूरत पेश आई। तो एक उन्होंने दूसरी तरफ सियासत के ऊपर आते हुए उन्होंने एक दफ़ा फिर अवाम को मुखातब करके एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपको ख़बरदार किया था ना कि माजी में जो लोग, जो अपोजिशन पार्टियों के, सियासी जमातों के रहनुमा जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते थे, जो एक दूसरे की किरदार कशी करते थे, जो एक दूसरे को अलकाबाज से जानते थे, जो एक दूसरे की जान के खून के प्यासे थे, वो एक वक्त आएगा जब वो शीर व शक्कर हो जाएंगे, जब वो अपने मफादात को बचाने के लिए सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने ये बताया कि आप सब ये देख रहे हैं, आप इस चीज़ के गवाह हैं कि किस तरह आज तहरीक अदम एतमाद के नाम पे बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए
یہ تینوں چوہے اکٹھے ہو گئے ہیں. انہوں نے تینوں چوہے کا لفظ استعمال کیا ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب, جناب آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے لیے, کہ یہ تینوں چوہے اکٹھے ہو گئے ہیں اور آج اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کر سکے. جو یہ مافیا بن کے ایک دوسرے کے فائدے دیتے ہیں ان کے لیے یہ سب اکٹھے ہوں. انہوں نے کہا یہ اس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ عمران خان سے جان چھڑائی جائے, تاکہ جو ہم ملک کے لیے بہتری سوچتے ہیں مجھے ان کاموں کو کرنے سے روکا جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شرکا کو گواہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے ہے کہ اس موقع پہ جب کہ میں پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں, خودداری کی بات کرتا ہوں, ملک پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے, اس بات کا کہتا ہوں. تو اسی وجہ سے امریکہ کو جو میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, اس لیے جتنی ویسٹرن پاورز ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ, ویسٹرن کنٹریز کی اسٹیبلشمنٹ ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ چاہتی ہے کہ میرا رجیم چینج کیا جائے اور جتنے یہ سیاسی پپٹ ہیں ان کو کامیاب کیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا, اور آپ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میں تینوں چوہوں کا شکار کروں گا, تینوں چوہوں کو بندوق سے شکار کروں گا اور ایک ہی بال سے میں تینوں کی وکٹ اڑاؤں گا. اور یہ انہوں نے اچھا کیا, یہ سارے اکٹھے ہو گئے, یہ انہوں نے مجھ پہ بھی احسان کیا, پی ٹی آئی پہ بھی احسان کیا اور پاکستان پہ بھی احسان کیا کہ اب ہمیں اپنے ملک کی ڈائریکشن صحیح کرنے کا بہت قیمتی موقع ملا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف تو کل تک یہ کہتے تھے کہ میں آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کے ملکی لوٹا ہوا خزانہ نکالوں گا, پل کے اوپر الٹا لٹکاؤں گا, لاڑکانہ کی گلیوں میں گھسیٹوں گا. اور زرداری صاحب نے نواز شریف کے متعلق جو کہا, وہ کہتے تھے کہ نواز شریف گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے, اپنی جائیداد اپنی زمینوں پہ ان کے ریٹ بڑھانا چاہتا ہے, انڈیا کے ساتھ بات کرتا ہے, مودی کا یار ہے, اور کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے. اور اسی طرح فضل الرحمان صاحب کے متعلق بھی انہوں نے ماضی میں ان کے بیانات اٹھا کے دیکھے تو ایک دوسرے کے کتنے مخالف تھے. لیکن اس موقع پہ چونکہ انہوں نے اپنی چوری بچانی ہے, اپنے ڈاکے بچانے ہیں, لوٹی ہوئی دولت کو تحفظ دینا ہے, اپنے مفادات کو انہوں نے تحفظ دینا ہے, اس لیے یہ سارے اکٹھے ہو گئے. ایک اور انہوں نے بات کی کہ ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے برطانیہ میں میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ ہمارے ملک کا جو ٹیررسٹ ہے وہ الطاف حسین ہزاروں بے گناہ مسلمان پاکستانیوں کی جانیں لے کے اب وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, پچھلے 30 سال سے وہاں بیٹھا ہوا ہے. الطاف حسین ہمارا مجرم ہے, ہماری ریاست کا مجرم ہے, ہمارے بے گناہ مسلمان پاکستانی جو قتل ہوئے ہیں ان کا نحق خون اس کے ہاتھوں پہ ہے. تو کیا کل ہم الطاف حسین کو بنیاد بناتے ہوئے کیا ہم برطانیہ پہ ڈرون اٹیک کر دیں گے؟ انہوں نے کہا اگر ہم آپ پہ ڈرون اٹیک اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ یا کوئی اور ملک کس طرح دوسرے کسی بھی ساورن اسلامی مسلم کنٹری کے اوپر اٹیک حملہ کر سکتا ہے. اسی طرح انہوں نے فردر اس چیز پہ اس بات کا کہا کہ 2008 سے لے کے 2018 تک یہ ٹوٹل اس عرصے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دونوں ادوار اس دور میں شامل ہیں. 2008 سے لے کے 2018 تک 400 ڈرون حملے کیے امریکہ اور اس کی اتحادی افواج نے پاکستان کے اوپر, جس میں ہزاروں بے گناہ پاکستانی مسلمان شہریوں کا خون بہایا گیا, جس میں کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے, بچوں تک جو 6 2 3 دن کے بچے تھے ان کو بھی اس میں بخشا نہیں گیا. لیکن مجال ہے کہ نہ ہی آصف زرداری نے, نہ ہی شہباز شریف نے, نہ ہی نواز شریف نے, نہ ہی مولانا فضل الرحمان نے کبھی انٹرنیشنل فورم پہ اس اقدامات کی, اس قتل عام کی کے خلاف اپنی آواز بلند کی, بلکہ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان تو اسلام کے نام پہ اپنی سیاست کرتا ہے, تو پچھلے 30 سال سے یہ پاکستان کی عملی سیاست میں ہے, تو ایک دفعہ بھی بتائیں کہ کسی دنیا کے کسی بھی لیڈر کے سامنے انہوں نے اس الفاظ میں ڈرون اٹیک کے اوپر یا مسلمان جو پاکستانی ان حملوں میں بے گناہ شہید ہوئے ہیں ان کے متعلق ایک بات بھی کبھی انہوں نے کہی ہو. تو اسی طرح بڑا چارج کراؤڈ تھا جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک کے بعد ایک باؤنسر لگایا, اور اس طرح انہوں نے آج کی یہ تقریر کی. اور اس کے بعد
مراد سعید جو کہ اپنی جذبات خطاب میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشہور ہیں، تو انہوں نے بہت پیاری ایک تقریر کی اور اس میں جلسے کے شرکاء سے ایک حلف نامہ بھی انہوں نے لیا، حلفیہ انہوں نے اقرار کروایا کہ عمران خان کے ساتھ ہر صورت ہر موقع پہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے۔ تو آج کی دوسری ڈیولپمنٹ میں جو بات زیر گردش رہی وہ یہ تھی کہ کل جو مہر بخاری کو انٹرویو دیا پرویز الہی صاحب نے، چودھری پرویز الہی نے، انہوں نے اس انٹرویو میں اس بات کا اشارہ کیا کہ اگر ہمیں وزارت اعلیٰ دے دی جائے تو ہم حکومت کے ساتھ بھی مزید چلنے کو تیار ہیں۔ ابھی فی الحال اپوزیشن کی پارٹیز نے، اور جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے وزارت اعلیٰ کے متعلق بات کی اور ان کو آفر کی ہے کہ پرویز الہی صاحب، چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ ہم ان کو دے سکتے ہیں ان کی سپورٹ کے بدلے میں۔ تو ایک آج انہوں نے انٹرویو اور بھی دیا، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 10 لاکھ افراد کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 10 سے 15 جو ان کے گم شدہ ایم ایل اے ہیں ان کو ہی ڈھونڈ لیں تو بڑی بات ہے۔ تو ناظرین، کل رات سے یہ بات زیر گردش تھی اور سیاسی حلقوں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی کہ حکمران جماعت پی ٹی آئی کے تقریباً 10 سے 15 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جن کو ان کی رضامندی کے بغیر جبراً ان کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو ایک ایسے سیف ہاؤس میں رکھا گیا ہے جہاں پہ کسی کی رسائی نہ ہو، اور اس میں تقریباً 3 سے 4 خواتین اراکین اسمبلی بھی ہیں، اور ان کو ایک بھاری معاوضے کا لالچ دے کے ان کی وفاداریاں ان سے خریدنے کا وعدہ لیا گیا ہے، اور ان کو اس کے معاوضے کی جو رقم ہے وہ بھی ان کو کیش ادا کی گئی ہے، کچھ کو ڈالرز میں دی گئی ہے، کچھ کو پاؤنڈز میں دی گئی ہے، اور کئی ایسے اراکین ہیں جن کو اپنی وفاداری بیچنے کا معاوضہ جو ہے وہ ملک سے باہر انٹرنیشنل بینکس میں ان کو پیمنٹ کی گئی ہے۔ تو اس ضمن میں آج رات تقریباً 8:45 بجے F8 اسلام آباد کی ایک بلڈنگ میں ایک خاتون رکن اسمبلی جو کہ پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی ہے، آج یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر یہ لیک ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے ایک وفد نے ان سے رابطہ کیا ہے، خفیہ طور پہ یہ ملاقات ارینج ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں 40 کروڑ کیش ان کو دکھایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ اپنی وفاداری بدل دیں گے تو آپ کو 40 کروڑ جو اس بیگ میں رقم موجود ہے وہ آپ کو فوراً ادا کی جائے گی۔ اور یہ بھی مبینہ طور پہ کہا گیا ہے کہ اس خاتون پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی نے 40 کی بجائے ان سے کہا ہے کہ مجھے 50 کروڑ چاہیے، اور یہ اماؤنٹ مجھے پاکستان سے باہر ایک بینک میں چاہیے۔ مبینہ طور پہ یہ بیان تھا اس خاتون پی ٹی آئی کی، اس خاتون رکن قومی اسمبلی کے متعلق جس نے خفیہ طور پہ F8 میں اپوزیشن جماعتوں کے ایک وفد سے ملاقات کی ہے۔ تو آج ایک اور انٹرویو جو میاں شہباز شریف صاحب نے آج انٹرویو دیا ہے حامد میر صاحب کو، اس انٹرویو میں بھی انہوں نے ایک دو باتیں کی ہے جو کہ بڑی ہی اس پہ لہدی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ قومی حکومت قائم کی جائے، اور عجیب ہی ایک انہوں نے اپنی ایک لاجک دی ہے کہ جو کچھ آج تک ہوتا رہا اس کو بھلا کے ایک نئے سرے سے ایک پیٹرن سیٹ کریں جس میں ریاست کو ایک صحیح ڈگر پہ چلائیں، اور اس طرح کی ایک قومی حکومت فوری طور پہ بنائی جائے۔ تو حامد میر صاحب نے ان سے پوچھا کہ اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو، تو انہوں نے کہا نہیں جی، یہ پی ٹی آئی کے بغیر ہوگی، پی ٹی آئی نے جو ان کا بیڑا غرق کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اس پہ حامد میر صاحب نے کہا تو پھر یہ کس طرح کی قومی حکومت ہوگی جس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہوگی؟ تو فواد چودھری نے اس انٹرویو کے متعلق رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت 63A کے تحت ان پہ مقدمہ قائم کرنا چاہیے، جو انہوں نے ایک منتخب شدہ حکومت کو گرا کے قومی حکومت بنانے کی بات کی ہے۔
اس پہ ان کے خلاف ایک مقدمہ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، اس طرح کی اور بھی کئی بیانات ہیں جو کہ عقل سے، فہم و فراست سے باہر ہے، اور اس طرح کے کئی بیانات اب کل کی بات ہے بلکہ آج بھی ایک دو جگہ پہ جاوید لطیف صاحب جو کہ نون لیگ کے ایک بڑے سرگرم ان کے لیڈر ہیں، مرکزی ان کے رہنما ہیں، انہوں نے کل ایک انٹرویو میں برملا یہ کہا کہ ہارس ٹریڈنگ ہم کر رہے ہیں، جس پہ اینکر پرسن نے ان سے پوچھا کہ واقعی آپ مان رہے ہیں کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ اینکر پرسن نے ان سے کہا کہ آپ کو اس چیز پہ شرمندگی نہیں؟ تو انہوں نے کہا شرمندگی کیوں ہو، یہ تو ایک سلیکٹڈ حکومت کو اقتدار میں لانے سے کم برا کام ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور بھی آج ڈیولپمنٹ تھی کہ جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں ان کے متعلق فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ آرمڈ فورسز جو ہیں ان کا رویہ اب بہتری کی جانب گامزن ہے، یعنی ادارے کا رویہ بہتری کی جانب گامزن ہے، اور ادارہ لگ رہا ہے کہ اب نیوٹرل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نیوٹرل کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے بلکہ غیر متعلق کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس طرح کی چیزیں آج آپ کو سیاست میں ملنے کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور جہاں بات ہو پاکستان کی سیاست کی تو یہ ایک انتہائی غیر یقینی اور ایک ناممکنات کو ممکن کرنے کا ایک نام ہے، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا کیا جائے۔ ہمارے پاکستان کی سیاست یہ ہے کہ جب بھی کبھی نازک موقع آتا ہے، جب بھی اس طرح کی تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو ماضی کی طرح چھاگا ماگا کی سیاست زندہ ہو جاتی ہے۔ ماضی کی جو غلطیاں ایک دوسری پارٹی کے لوگ، اپوزیشن کی پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کے سر بھانتے رہے ہیں، وہی غلطیاں وہی چیزیں دوبارہ کرتے ہیں، اور ایسا ایک بازار لگا ہوا ہے جس میں وفاداریاں بیچنے کی قیمت ہے، جس میں قانون کی، انصاف کی، اصولوں کی کوئی پاسداری نہیں ہے۔ اگر کسی کو اگر کچھ چاہیے تو وہ محض چند ٹکے ہیں۔ ایک انسان کے ضمیر کی قیمت محض اس وقت آج کے دن 40 سے 50 کروڑ کی قیمت ہے۔ وہ قیمت آپ کسی رکن قومی اسمبلی کو دیں، رکن صوبائی اسمبلی کو دیں اور اس کا ضمیر خرید لیں۔ جناب والا، میرے ناظرین، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ اس لیے نہیں معاذ وجود میں آیا تھا کہ یہ آئین کے خلاف ہو، ہم ہمارے فیصلے، ہمارے بیرونی جو ہمارے غلام ذہنوں کے جو آقا ہیں وہ جو ہم سے کہہ دیں وہ ہم یہاں پہ منومن جو ہے اس پہ عمل کریں۔ ہمارے ملک کے فیصلے ملک کے اندر ہونے چاہیے، ملک کے عوام کی نمائندہ حکومت کے تھرو ہونے چاہیے۔ ہماری خود مختاری، ہماری خودداری، ہمارے اپنے ہاتھ اور اپنے ہمارے عوام کے ہاتھ میں اس کی عزت ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک خوددار ریاست بنانا ہے، ایک اسلامی مملکت بنانا ہے جو کہ اسلام کے نام پہ وجود میں آئی، جو کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ وجود میں آئی، اور جس کے لیے ہم نے ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ نہیں تو کھانا پینا رہنا ہر چیز متحدہ ہندوستان میں بھی موجود تھی، لیکن ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ایک مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے، جہاں ہم اپنے ذہن، ہمارے تشخص، ہماری مذہب، ہماری زبان کے ساتھ ہم آزادانہ زندگی گزار سکے۔ لیکن افسوس، علامہ اقبال کے اس خواب کی، قائد اعظم کے اس جد و جہد اور کوشش کے سلسلے میں جو پاکستان ہم نے وجود میں آیا، اللہ رب العزت نے ہمیں جو اسلامی حکومت عطا کی، وہ اپنے آغاز سے ہی ایک کے بعد دوسری سازش کا شکار ہوتی رہی، اور اسی اسلامی ملک کو کوئی دنیا کا غیر مسلم ملک ایک آنکھ نہیں بھاتا، کیونکہ آج ہم دنیا کی واحد اسلامی سپر پاور ہیں، ہم واحد دنیا کی اسلامی ایٹمی طاقت ہیں، اور ہمارا ہی وہ واحد ایک ملک ہے جس کی اتنی مضبوط فوج ہے، پاک آرمی جیسی دنیا کی فوج جس کا دنیا میں ایک نام ہے۔ دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ہماری فوج کے، ہماری خفیہ ایجنسیز کے معترف ہیں۔
لیکن ان کو یہ چیز کبھی ان کے دل میں یہ ایکسیپٹ نہیں وہ کر سکتے کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں، اس لیے وہ ایک کے بعد ایک موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں ہمارے ملک کی آزادی، خود مختاری، اس کی خودداری کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی حملہ یا ضرب نہ لگا دیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب نے، آپ نے، میں نے، بچہ بوڑھا جوان جو بھی پاکستان کا پاکستانی شہری ہے، مرد و زن ہے، ہر ایک کو اپنے لیڈر جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، ان کی خیر مانگنی چاہیے، ان کے لیے دعا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ان کو اس موقع پہ کامیابی سے ہمکنار کریں اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی لیڈ کرتے ہوئے اس کو ایک صحیح معنوں میں آزاد مملکت بنانے میں ہر ممکن کوشش کر سکے اور کامیابی سے ہمکنار کر سکیں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، آج کے لیے، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ عمران جامی کو اجازت دیجیے، ان قریب آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارا یہ نیا چینل ہے، آپ اس کو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ اور شیئر کیجئے، اور اپنی جو بھی تجاویز ہوں ہمیں برملا اس کا اظہار کیا کیجئے تاکہ ہم مزید بہتر کام کر سکیں، جس سے ہمیں ایک حوصلہ بھی آئے گا اور ہمیں کانفیڈنس بھی آئے گا اور بہتر سے بہتر ہم پروگرام آپ کے لیے پیش کر سکیں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عمران جامی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان